मुलाकात के आज के इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं नूरुल हसन इंद्राबी। जी हाँ नाजरीन, आज के इस खास शुमारे में हम खुदकुशी को लेकर बात करेंगे और इसी मौजू को लेकर मेरे साथ दो मेहमान, मेरे बाईं तरफ मुफ्ती ज़हूर शाह कासमी साहब जो कि मुदर्रिस है दारुल काशिफुल उलूम कुपवाड़ा में, और मेरे दाएं तरफ इरफान लून साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और कुपवाड़ा टाइम्स के एडिटर इन चीफ है। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपसे ही शुरू करूँगा। खुदकुशी दो लफ्ज़ों से ये मासूम है, तो इसका अगर हम लुगत के एतबार से देखेंगे तो क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस सिलसिले में जो इस वक्त वबा की सूरत इख्तियार कर गया है, इस सिलसिले में अपने तासुरात शरीयत और इस्लाम की रोशनी में पेश करने का मौका दिया। आपने पूछा कि ख़ुदकुशी किसे कहा जाए, किसे कहते हैं। ख़ुदकुशी का मतलब ये होता है कि आदमी अपने आप को अपने फ़ेल से, अपने अमल से मार डाले, अपनी जान को ख़त्म करे। यह है ख़ुदकुशी का लुग़वी माना, हम यूँ कह सकते हैं, या इसका जो बुनियादी माना है, जो इसका तस्वुर है, ये ख़ुदकुशी। तो मुफ्ती साहब, इस्लाम के नुक्ते नज़र से खुदकुशी के बारे में क्या नज़रिया है? देखिए, इस सिलसिले में ख़ास तौर से एक मुसलमान को समझना चाहिए कि मेरी जो जान है, मेरा जो नफ्स है, ये अल्लाह की अमानत है। मेरे पास अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और दुनिया में इंसान को भेजा किसी मकसद के हवाले, किसी मकसद के पेश नज़र, और तमाम मखलूक़ात में इंसान को बुलंद और बरतर मर्तबा अता किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदरेज़ होने का हुक्म दिया। इससे ये बात बखूबी मालूम होती है कि इंसान के दुनिया में आने का कोई मकसद है और इंसान दुनिया की तमाम मखलूक़ात में से अफजल तरीन मखलूक है। तो ये जान जो कि हमें अल्लाह ताला ने अता की है, जो हमारी ख़ुद की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। तो अल्लाह की इस मिल्कियत में किसी तरह का तसर्रुफ़ करना, ज़ाती तौर से किसी भी वजह से, चाहे आदमी माशी मसाइल से तंग हो या किसी और वजह से अपनी जान ले लेना, ये इंसान के लिए किसी भी दर्जे में जायज़ नहीं है। कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में इस सिलसिले में वाज़ेह इरशादात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी और कुरान करीम से भी ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि किसी इंसान के लिए अपनी जान ख़त्म करना, अपनी जान लेना जायज़ नहीं। कुरान करीम में इरशाद है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को तुम कत्ल न करो। और मुतअद्दिद मकामात पे और अहादीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हुर्मत को बयान किया। तो मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी औरत को ये लगे कि उसकी जो इज़्ज़त है वो ख़तरे में है, तो क्या वो उस वक़्त खुदकुशी कर सकती है? बहुत बड़ी बात पूछी आपने और बहुत अहम बात भी है। इस बात को, इस सवाल को हम एक हदीस के हवाले से समझना चाहेंगे। मुस्नद अहमद की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दूना मालिही फ़हुव शहीद व मन कुतिला दूना दमीही फ़हुव शहीद व मन कुतिला दूना अहलिही फ़हुव शहीद। एक तरफ खुदकुशी के सिलसिले में कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जो वईदें सुनाई गई हैं, चुनांचे एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन क़तला नफ्सहु बिहदीदतिन फ़हुवा फ़ी यदिही, कि जिस शख्स ने, मैं मुख्तसरन इस हदीस के अल्फाज को जिक्र ना करते हुए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत, कि जो शख्स हथियार के ज़रिए से या लोहे के ज़रिए से या पहाड़ पे चढ़ के छलांग लगाकर या किसी भी तरीक़े से अपने अमल से अपनी जान ले लेता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमेशा जहन्नम में यही अमल करता रहेगा। तो ख़ुदकुशी के सिलसिले में जो सख्त वईदें कुरान करीम में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतादिद इरशादात में मौजूद है, उन अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए किसी तरह से भी ये गुंजाइश नहीं कि किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी माँ बहन के साथ अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो उसको शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वह अपनी जान ले। हाँ, जैसा कि इस सवाल का जवाब देते हुए शुरू में मैंने जो हदीस बयान की मुस्नद अहमद के हवाले से, कि जो शख्स अपनी हिफाजत में, अपने माल की हिफाजत में या अपने अहल वयाल की हिफाजत में मारा गया, उसके लिए शहीद का दर्जा है। तो ऐसे मौके पे भी शरीयत की, इस्लाम की तालीम यही है कि वो अपने इज़्ज़त का बचाव करे, दिफा करे और अपने आप को बचाने की कोशिश करे। इस दिफा में, उस अपने बचाव में अगर वो मारी जाती है
تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارکہ میں. تو یہاں بھی علماء کی رائے یہی ہے, اکثر علماء کرام کی, کہ اس عورت کے لیے جس کو اپنی عزت کا خیال ہو, اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے, بلکہ اسے چاہیے کہ صبر کرے اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے, اور اپنے دفاع میں اگر وہ ماری بھی جاتی ہے, اس کی جان بھی چلی جاتی ہے, تو وہ شہید کہلائے گی, اور اگر وہ خود اپنی جان لیتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے حکم. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جو لوگ خودکشی کرتے ہیں کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنی جان نہ لو. پھر فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جو شخص ظلم تعدی کر کے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, اور تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور یہ کام ان لوگوں کو سزا دینا, یا ان لوگوں کو اپنے اس جو انہوں نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے, اس خیانت کی سزا دینا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ آسان ترین کام ہے. چنانچہ بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے, حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے, ایک تفصیلی روایت ہے, میں مختصر اس کو ذکر کروں, کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا. وہ کون سا غزوہ تھا, اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں. تو بڑی اچھی کارکردگی اس شخص نے دکھائی, بہت اچھا رول رہا اس کا. پھر غزوے کے مکمل ہونے کے بعد, جہاد کے ختم ہونے کے بعد, جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں, تو ایک صاحب اٹھے, انہوں نے بڑی تعریف کی اس شخص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو فلاں شخص نے ایسا کرتب دکھایا, آج تو ایسا کارنامہ اس نے انجام دیا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا کارنامہ نہیں انجام دے سکا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے. ایک شخص وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ بات کھٹکی اس حوالے سے کہ اس شخص نے تو ہماری نظروں میں یہ کارنامہ انجام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلسلے میں یہ وعید سنائی, ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے. تو یہ شخص اٹھا, اس کے پیچھے لگ گیا, اور تھوڑی دیر بعد یہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہ پہلے سے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن آج مجھے اس پر زیادہ یقین ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ پیش آیا؟ تو شخص نے کہا کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا تھا, جس نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا تھا آج غزوے میں, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, وہ جہنمیوں میں سے ہے. میں اس کے پیچھے لگا, اس کو بڑے زخم لگے تھے, وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا, زخم برداشت نہ کر سکا, اور ایک جگہ اس نے اپنا وہ نیزہ کھڑا کیا اور اپنے آپ کو اس نیزے کے اوپر ڈال دیا اور خودکشی کری. تو یہی وجہ تھی, بنیادی وجہ تھی, جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاد میں ایک شخص شریک ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے, اور ایسا نہیں کہ وہ بزدلوں کی طرح پیچھے رہا. لوگوں نے, صحابہ کرام نے اس کی وہ شجاعت کی اور اس کی بہادری کی گواہی دی, لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, یہ جہنمیوں میں سے. تو اسے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے. دیکھیے, آدمی پر بہت سے مشکلات آتے ہیں, تو شریعت کی, اسلام کی تلقین ہمیں یہی ہے کہ ہم ان مشکلات کو برداشت کرنے کی اپنے اندر مادہ پیدا کریں, اور ان مصیبتوں کو جھیلنے کی کوشش کریں, اور یہ سمجھ کر کہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان کی آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا, یہ بات تقریباً متعدد مرتبہ آ چکی ہے. اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ محدثین کرام کی یہ رائے ہے کہ جب تک وہ اس عمل کی سزا نہیں اٹھاتے, اگر وہ ایمان کی حالت میں مرے ہیں, خودکشی کو انہوں نے حرام نہیں سمجھا, وہ ان کا ایمان نہیں گیا, تو آخر کار وہ جنت میں جائیں گے, ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. البتہ یہ کہ اگر انہوں نے اس چیز کو حلال سمجھ کر اور جائز سمجھ کر کیا ہے, تو پھر تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, جیسا کہ اس حدیث میں مذکور تھا جو میں نے آپ کو بتایا. مفتی صاحب, آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا, جب ایک نہ تو اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے اور نہ ہی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے, لیکن جب ہم اپنے وادی کشمیر میں دیکھتے ہیں, جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے, اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا جاتا ہے, اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا ہے, تو اس وقت کہیں ہم شریعت کے اعتبار سے, شریعت کی حدود سے باہر تو نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے بات ذکر کی کہ جو شخص خودکشی کرے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اور جو شخص خودکشی کرے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, یہ بات شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. ایک روایت ہے مسلم شریف میں
کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی. مشقص لفظ آیا ہے حدیث میں. مشقص کے معنی ہوتے تیر. تو اس تیر کے ذریعے اس نے خودکشی کی تھی. فلم یصلی علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. البتہ یہی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین حضرات نے یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ تنفر ہو، لوگ خودکشی کو کوئی اچھا عمل نہ سمجھیں، حالات کا مقابلہ کریں. حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ خودکشی کا عمل اختیار نہ کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی. اس کا جنازہ بھی ہوا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا. یہاں جو بات ذکر کی گئی، ہمارے بھائی عرفان صاحب نے بھی جو بات ذکر کی کہ جس کا ہم یوں خلاصے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یا اس سلسلے میں جیسا آپ نے بھی سوال کیا کہ اس سلسلے میں کوئی سخت رخ اپنایا جائے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سخت رخ اپنانا چاہیے، لیکن ایسا سخت رخ نہیں اپنایا جا سکتا جس کی وجہ سے ہم دائرے شریعت سے باہر ہو جائیں. کیوں؟ آپ نے ایک سوال کیا تھا کیا یہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی بطور خاص کہ محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ ہاں یہ خودکشی کی وجہ سے کافر نہیں ہوا. بسا اوقات آدمی پر ایسے حالات آئے، اس شخص پر ایسے حالات آئے کہ یہ بے صبر تھا، صبر نہ کر سکا. اس صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی امانت کو ضائع کرنے کی وجہ سے یقیناً اس کے لیے سزا ہے. اور وہ سزا قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، احادیث میں بھی مذکور ہے، اور علماء کرام نے بھی اس کو اور مفسرین کرام نے ان آیات کے تحت اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. لیکن یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے یا اس کو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ تو وہ ہوا کہ جو ہم کافر کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا. البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ جہاں جو میں نے آپ کو حضرت جابر کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسلم شریف کی روایت سنائی کہ وہ شخص لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہاں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جو خواص لوگ ہیں جن کا جنازے میں شریک ہونا یا کسی محفل میں شریک ہونا باعث برکت سمجھا جاتا ہے، جیسے ہم کہیں گے علماء و مشائخ جن کا آنا مبارک سمجھا جاتا ہے، یا ائمہ وغیرہ، تو وہ اس جنازے میں شریک نہ ہو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. البتہ عام لوگ اس شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ فتویٰ لگائیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو دفن نہیں کیا جائے گا. البتہ اب رہتی ہے ایک اہم بات، پھر اس خودکشی کے مسئلے کو کنٹرول کیسے کیا جائے. دیکھیے جیسا کہ عرفان بھائی نے بھی فرمایا کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو دیندار حضرات ہیں جو مذہبی پیشوائیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں مساجد میں، مدارس میں وغیرہ، ان حضرات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر جو معاشرے میں جو دیگر حضرات ہیں، ہر شخص کی اپنے اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اس کو سمجھیں کہ کس وجہ سے ہوا، کیا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. معاشرے کے ان افراد تک پہنچا جائے جو کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ ڈرگز کی وجہ سے اپنا وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہوں یا معاشی مشکلات کی وجہ سے وغیرہ، یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. ہمارے عرفان بھائی نے فرمایا کہ ہمارے بچے جاتے ہیں اسکول میں، مدرسوں میں یا مکاتب وغیرہ میں جاتے ہیں، لیکن بہت کم حد تک جاتے ہیں. جیسا ہمیں چاہیے، جس حد تک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ویسا ہم نہیں کر پاتے. اب دیکھیے 24 گھنٹے میں سے ہمارا بچہ 8-9 گھنٹے تو اسکول میں رہتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد پھر 3-4 گھنٹے وہ ٹیوشن میں رہتا ہے، پھر گھر آ کر گھر والوں کی طرف سے توجہ اس پر دی جاتی ہے، الگ سے اس کو پڑھائی کرائی جاتی ہے. اور جب وہ مکتب کے لیے جاتا ہے، مدرسے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت مختصر سا وقت ہے، بہت مختصر 20-25 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اور اس معاملے میں ہمارے والدین اور ہم لوگ جو ہیں بخل سے بھی کام لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، جیسے اسکول میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے خاص کر پرائیویٹ اسکول میں کہ 15-20 طلباء سے زیادہ، بچوں سے زیادہ ایک کلاس میں بچے نہ ہوں. لیکن جب ہم مکاتب میں جائیں، مدارس میں، خاص طور سے جو صباحی و مسائی مکاتب ہیں بچوں کے، اس میں ہم جائیں 20-20 40-40 50-50 60-60 100 بچے ہیں ایک آدمی کے پاس، وہ کیا پڑھائے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ناحیے سے توجہ نہیں دی. اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کیسے روشناس کرائیں. مسلمان کے لیے تمام قوانین سے، تمام باتوں سے اور تمام فتوا سے بڑھ کر قرآن کریم کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے.
اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت حد تک یہ معاملہ کنٹرول میں آئے گا. تو مفتی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور رسپانس صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہماری اس ملاقات شو کو دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.